आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और अज़ीज़ नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम अल्लामा इकबाल की नज़्म इब्लीस का फरमान अपने सियासी फ़र्ज़ंदों के नाम, इस नज़्म के बारे में कुछ बात करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये नज़्म अल्लामा इकबाल के दीवान ज़रब कलीम से माखूज़ है। इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि ये जो सियासतदान हैं जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी के सिस्टम को चला रहे होते हैं उनके बारे में है, और दूसरा ये कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोगों को उनके मज़ाहिब से दूर करना इब्लीस का जो मकसद है, उनको अपने अपने मज़ाहिब से दूर करना, खुसूसन मुसलमानों को दीन इस्लाम से दूर करना, और फिर उन्हें इस सियासी निज़ाम या जिसे आप जमहूरियत कहते हैं इसके अंदर जकड़ना है। पहला शेर है, लाकर बरहमनों को सियासत के पेच में, जुन्नारियों को देरे कोहन से निकाल दो। बरहमन के मायने हैं आला ज़ात के जो हिंदू जो अपने आप को ऊंची ज़ात का कहते हैं वो हैं। सियासत के पेच से मुराद है कि सियासी मैदान में इनको लेकर आ जाओ। जुन्नारियों से मुराद है काफिर, कुफ्र की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग, और देरे कोहन से मुराद है देर मंदिर और कोहन पुराना, देरे कोहन पुराना मंदिर। तो इस शेर का ख़ुलासा कुछ इस तरह से हो रहा है कि इब्लीस अपने सियासी फ़र्ज़ंदों से यानी इन सियासी रहनुमाओं से, सियासतदानों से कह रहा है कि ये जो बरहमन हैं, हिंदू हैं, इन्हें सियासत के दाव पेच सिखा दो, सियासत के मैदान में इनको लेकर आओ, और इन काफिरों को पुराने मंदिर से निकाल बाहर करो। यानी उनसे वो जो इनके मज़हबी रसूमात हैं, मज़हबी इबादत हैं हिंदुओं की, उनसे इनको हटा दो, सियासत के दाव पेच में लाओ। अब आप कहेंगे कि वो हिंदू तो वैसे ही भटका हुआ है, वैसे ही बुत परस्त है, उसे वहाँ से शैतान क्यों निकालना चाहता है? तो इसका ज़रा पस मंज़र समझ लीजिए कि आपने देखा होगा कि हिंदू कभी प्रैक्टिकली सियासत में नहीं आया था। वो तो राजे महाराजे थे जो जद्दी पुश्ती हुकूमत कर रहे थे, वही शाही निज़ाम था, मगर इस जमहूरियत के निज़ाम से ना आशना थे, इसमें कभी नहीं आए थे। और जब मुग़लों की हुकूमत थी तो फिर वो मुग़लों की हुकूमत में भी खुश थे, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो उसमें भी खुश थे, जब इनसे पहले, दोनों से पहले जब राजा महाराजा का निज़ाम था तो उसमें भी वो खुश थे। मतलब वो कभी भी उठे नहीं थे हुकूमती निज़ाम को बदलने के लिए। नतीजा क्या निकला कि हुकूमती निज़ाम पे मुसलमान छा गए थे दुनिया भर में। अब मुसलमानों का उरूज शैतान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त, तो वो चाहता था कि यूरोप और मगरिब में उसने दूसरे गैर मुस्लिमों को उठा खड़ा किया था मुसलमानों के ख़िलाफ़, और यहाँ पे जहाँ एशिया में मुसलमान एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनके मुकाबले में भी उसे एक कौम चाहिए थी जो उठ खड़ी हो। लिहाजा उसका ये मकसद था कि हिंदू सियासी मैदान में आ जाए ताकि मुसलमान कमज़ोर पड़ जाएं। अब दूसरा शेर बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहता है वो फाका कश
جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فاقہ کش یہی غریب مسلمان جو روکھی سوکھی بھی کھائے گا، اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے تو اچھا بھی کھائے گا، لیکن وہ کسی بھی حالت میں ہو، خصوصاً فاقہ کش غریب مسلمان کبھی موت سے نہیں ڈرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جیسے بھی چاہے تکلیفیں برداشت کر لے گا، لیکن جب اس کے دین پہ کوئی حرف آئے گا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ کوئی حرف آئے گا، تو پھر وہ مسلمان کٹ مرنے کے لیے تیار ہوگا، کبھی بھی سرنڈر نہیں کرے گا کسی کے سامنے، دشمن کے سامنے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوگا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے اور اپنے دین کی ناموس کے لیے۔ لہٰذا شیطان کے لیے اس کے نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہ فاقہ کش مسلم ہے۔ اس نظم کے شروع میں جو آپ نے ٹائٹل میں تھمبنیل میں دیکھا تھا کہ میں نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال کی 6 پیش گوئیاں جو انہوں نے آج سے لگ بھگ 100 برس پہلے کی، وہ 6 کی 6 پیش گوئیوں میں سے 4 مکمل طور پہ صحیح ثابت ہو چکی ہیں، 2 پہ شیطان اور اس کے سیاسی فرزندوں کا کام جاری ہے۔ اٹ از اے ورک ان پروگریس۔ اور میں ابھی بتاؤں گا، جیسے یہ پہلا شعر گزر چکا، اس پہ عمل درآمد ہو چکا، اور ہندو کو انہوں نے مسلمانوں کے مقابل سیاست میں لا کھڑا کیا، اور یہ ہندوستان جو ہے یہ اس کا پروف ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ دیکھیں یہ ایجنڈا جو ہے نا اس کا، وہ ابھی مکمل نہیں ہوا، اس پہ کام جاری ہے، مگر آپ ابھی ریسنٹلی جو دیکھ رہے ہیں، جو حالات پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں، تو اب اس پہ جو ہے نا وہ بھرپور طریقے سے کام جاری ہے۔ جھوٹے نبی بھی کھڑے کیے گئے، اور ان کا تو خیر صفایا ہو گیا، انہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کسی صورت میں برداشت نہیں کرے گا، تو پھر تو زمین پہ مسلمان بیٹھا ہے ان کے خاتمے کے لیے، اور آسمان پہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے، اور اس کے ملائکہ تو پھر ظاہر ہے کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ تو جھوٹے نبیوں والا کام تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کامیاب۔ لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اس معاملے میں آپ مسلم حکمرانوں کا سرد خون دیکھ رہے ہیں، ان کے زبانیں چپ ہیں، وہ خاموش ہیں۔ وجہ وہ سیاسی فرزند ہی ہیں ابلیس کے، اور ظاہر ہے کہ وہ تو اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں نا، چاہے مسلم حکمران ہیں، لیکن وہ اسی کے سیاسی فرزند ہیں اور اسی کے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اس پہ ابھی کام جاری ہے، لیکن جو مسلمان جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس کام میں، اس چال میں نہ تو ابلیس کامیاب ہو اور نہ ہی اس کے سیاسی فرزند کامیاب ہو۔ اٹھ کھڑے ہونا ہے جب بھی ناموس رسالت پہ حرف آئے۔ تو اس کا ابلیس کا کہنا یہی تھا کہ یہ جو مسلمان ہے، اس کے اندر یہ جو روح محمد ہے، عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے دلوں میں بسا ہوا ہے، دراصل یہ مسلم کی روح ہے، مسلم کی جان ہے۔
بس یہ جان، اس روح کو نکال دو اس کے جسم میں سے، پھر یہ جسم جو ہے وہ مردہ ہو جائے گا، پھر کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ اس کو جس رخ پہ موڑو گے وہ مڑ جائے گا، جس طرف اس کو لے کے چلو گے یہ چلنا شروع کر دے گا۔ آپ دیکھتے ہیں نا ڈیڈ باڈی، تو اس کو آپ اٹھا کے جہاں بھی لے جائیں وہ تو کچھ نہیں کر سکتی، نہ وہ احتجاج کر سکتی ہے باڈی، نہ اپنی چوائس کی جگہ پہ جا سکتی ہے۔ اس کو تو آپ جہاں لے جاتے ہیں، جس قبرستان میں لے جاتے ہیں، جہاں دفناتے ہیں، وہ دفن ہو جاتی ہے خاموشی کے ساتھ۔ تو اس امت کے ساتھ بھی یہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے جسم سے یہ جو روح محمد ہے اسے نکال دیا جائے۔ اگلا شعر ہے، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ابھی عرب میں کیا ہو رہا ہے، پورے کا پورا عرب معاشرہ جو ہے وہ فرنگی تخیلات کے زیر اثر ہے۔ ان کی سوچ اسی طرح کی فرنگیوں والی، اسی طرح سے نمود و نمائش، جاہ و حشمت، مال و دولت کا جمع کرنا، بڑے بڑے بلڈنگز کھڑی کرنی، کمپٹیشن بلڈنگز میں ہو رہا ہے۔ اور اس طرح سے جو وہاں پہ اب مندر قائم ہو رہے ہیں یا جو کسینوز قائم ہو رہے ہیں، شراب خانے بھی قائم ہو رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ دراصل اسی ایجنڈے پہ ان کے سیاسی فرزند کام کر رہے ہیں، چاہے بادشاہت ہو یا کچھ بھی ہو وہاں پر ہیں، تو وہ سارے سیاسی فرزند اس کے، اور وہ اس کے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یمن سے تو آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کی تباہی کس طرح سے ہو گئی ہے، اور عرب عنقریب تباہی آنے والی ہے، اس نے بھی ختم ہو ہی جانا ہے۔ تو اب اس ایجنڈے پہ تو کام کی تکمیل ہو چکی ہے، اب سمجھ لیجئے 5-10% باقی ہے، اس کے علاوہ تو سارا کام ہو چکا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ افغانیوں کے بارے میں ایک چیز دیکھ لیجئے کہ پہلے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ غیرت دین کے ساتھ ان کا لگاؤ، اور دین کے بارے میں ان کا ایک سخت رویہ کہ دین پہ حرف نہیں آنا چاہیے، وہ اگر ان کے اندر باقی تھا اس زمانے میں، یا ابھی بھی آپ دیکھیں باقی ہے، تو وہ ان کے علماء کی تعلیمات کی وجہ سے ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے علماء کی آواز جو گونج رہی ہے وہ دراصل دین سے محبت کے لیے ہی گونج رہی ہے۔ تو یہاں پہ شیطان کا جو ایجنڈا ہے اپنے سیاسی فرزندوں کو وہ جو انسٹرکشن دے رہا ہے وہ یہی دے رہا ہے کہ افغانیوں کی غیرت دین کو اگر ختم کرنا ہے تو ان کے کوہ و دمن سے، یعنی پہاڑوں سے اور میدانوں سے اس ملا کو نکال دو۔ دیکھ لیجئے آپ، افغانیوں کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی غیر مسلم کی اطاعت قبول نہیں کی ہے، ہمیشہ جو بھی حکمران ان کے وہاں رہا ہے مسلمان رہا ہے۔ ایون یہ جو بیچ میں شاہ کی جو حکومت تھی ابھی جو رشیا کے انٹر ہونے سے پہلے، تو وہ بھی دراصل کیا تھا، مسلمان ہی تھا، ٹھیک ہے، وہاں کے ایجنڈے کے مطابق کام کر رہا تھا، لیکن تھا تو مسلمان۔ اس کے بعد پھر طالبان کی تحریک اٹھی اور رشیا جو گھسا تھا افغانستان میں، تو پھر طالبان اٹھے تھے، اور دعا دیجئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے مرحوم شہید ضیاء الحق، جنہوں نے بہت ہی ہوشیاری سے کام کیا، اور سب سے پہلے انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر اور پھر رشیا کے ٹکڑے کیے، اور ان دونوں سپر پاورز میں سے ایک کو توڑنے کے لیے دوسرے کو استعمال کیا، اور اس کے بعد پھر
مکمل طور پہ طالبان کو سپورٹ کیا. افغان طالبان کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستانی طالبان کی بات نہیں کر رہا، افغان طالبان کی. افغان طالبان کو سپورٹ کیا اور اس کے بعد پھر وہاں پہ اچھا خاصا طالبان کو عروج ملا تھا اور وہ آگے بڑھ رہے تھے. لیکن بدقسمتی کہ یہ بھی وہی ایک پلاننگ تھی کہ ان کو ضیاء الحق کو شہید کر دیا گیا تاکہ یہ معاملہ مزید آگے نہ بڑھے اور امریکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے. مگر اللہ کا شکر ہے کہ پھر دوبارہ فوجی حکومت آئی اور اگین طالبان کے لیے راستہ ہموار ہوا اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب طالبان کہیں جا کر سکسیسفل ہوئے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا افغانستان، یہ شیطان کے گلے میں ہڈی بنا ہوا ہے اور بڑا مشکل ہے اس ایجنڈے پہ کام ہونا. مگر بہرحال اس کے سیاسی فرزند اس کام پہ لگے ہوئے ہیں اور مسلسل کوششیں جاری ہیں کہ کسی بھی طریقے سے افغانستان کے لوگوں کے دلوں سے دین کی محبت کو کم کیا جائے، ان کے علماء کا جو وہاں پر غلبہ ہے اس کو توڑا جائے. اگلے شعر میں کہتے ہیں، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو. اہل حرم، بعض لوگوں نے جو تشریح کی معنی لکھے ہیں وہ حجاز کے لوگ، مکے اور مدینے کے جو عرب ہیں یا وہاں کے جو علماء ہیں، کرتا دھرتا ہیں، معنی انہوں نے اس کے وہ لیے ہیں. لیکن یہ تو حجاز کے بارے میں بات پہلے ہو چکی ہے. یہ میں جو سمجھتا ہوں کہ اہل حرم سے ان کی مراد ہے مذہبی پیشوائیت اور یہ خانقاہی نظام جس میں جو پیر سربراہ ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع کے دور میں جب اسلام میں جو ہمارے دینی رہنما تھے، علماء تھے، ان کے کارناموں سے تو ظاہر ہے کہ ہماری پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے دین کی خدمت کی اور مسلمانوں کو کیسے دین سے جوڑے رکھا، کیسے امن، اخوت، بھائی چارہ اس کو قائم رکھا. مگر اس ایجنڈے کے مطابق کام کرنے کے لیے کیا ہوا کہ پھر ان مذہبی پیشواؤں سے اور خانقاہی رہنماؤں سے، سربراہوں سے ان کی روایات چھیننے کی بات ہوئی کہ وہ جو پرانی روایات ہیں یہ ان سے چھین لو، انہیں بھی پھر وہی راستے بتا دو پیسے کمانے کے اور سرمایہ داری نظام میں ان کو بھی گھسیٹ لو اور ان سے جو ان کی وہ جو روایات تھیں کہ مسلمانوں کو دین سکھانا اور مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے اچھی زندگی کے طور طریقے سکھانا، وہ ان سے چھین لو. اور یہی ہوا، اس پہ کام ہو گیا، کامیابی ہو گئی. آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو. آہو ہرن اور مرغزار کہتے ہیں جانوروں کے چرنے کی جو جگہ ہوتی ہے، چراگاہ، جہاں پہ جانور گھاس پھوس اور درخت پھل پھول کھاتے پیتے ہیں. اور ختن وسط ایشیا کا وہ علاقہ کہلاتا ہے جہاں پہ وہ ہرن پائے جاتے ہیں جن کی ناف میں سے مشک نکلتی ہے، جسے انگریزی میں آپ مسک کہتے ہیں. مشک نکلتی ہے اور یہ مشک والے ہرن جو اس علاقے میں ہوتے ہیں نا، تو ان کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے اس علاقے میں اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس علاقے میں یہ ہرن پائے جاتے ہیں اور ان کے اندر مشک موجود ہے. ایک پچھلا کلام بھی آ چکا ہے جس میں اس ہرن کا ذکر تھا اور مشک کا ذکر تھا. آپ چاہیں تو چینل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو. یہ خوشبو اسی طرح سے مثال دے کے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دین کے رہنما جو صحیح معنوں میں دین کو پھیلا رہے ہیں، صحیح معنوں میں امن، اخوت، بھائی چارہ پھیلا رہے ہیں، اور یہ جو خانقاہی نظام کے ذریعے صحیح معنوں میں اسلام پھیل رہا ہے، تو جب ان رہنماؤں کو آپ ختم کر دو گے نا، آہو کو نکال دو سے مراد یہی ہے کہ ان رہنماؤں کو آپ ہمارے نظام کی طرف لے آؤ، تو پھر ان کی یہ جو خوشبو ہے، ان کے علم کی جو خوشبو ہے، وہ خود بخود
ختم ہو جائے گی اور پھر مسلمان اس طرف نہیں جائے گا۔ تو یہاں یہی مراد تھی کہ ان مذہبی پیشوائیت سے اور خانقاہی پیشوائیت سے ان کے وہ طور طریقے چھین لو جو دراصل اسلام کے اپنے طور طریقے تھے، اور انہیں اس دنیا داری کے چکر میں لگا دو، مال و دولت کمانے کے چکر میں لگا دو، تو پھر اس کے بعد خود بخود مسلم ان سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اب یہاں یہ کہہ رہا ہے علامہ اقبال کے بارے میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان اپنے سیاسی فرزندوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو شاعر مشرق اقبال جو ہے نا، اس کی جو جذباتی شاعری ہے، نفس جذباتی شاعری، اس سے مراد لی ہے انہوں نے، اس کی آواز۔ لالے کی آگ تیز، لالا سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے جس کے اندر کالے رنگ کا ایک سرکل ہوتا ہے، اس کو لالا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں علامہ اقبال کی مراد اس سے مسلمان ہے، اور آگ تیز، آگ کا شدید ہونا۔ غزل سرا کہتے ہیں غزل لکھنے والے کو، غزل پڑھنے والے کو، غزل کہنے والے کو۔ چمن باغ۔ تو اب یہاں یہ ابلیس اپنے سیاسی فرزندوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ اقبال کی جو جذباتی شاعری ہے، اس کی جو آگ بھڑکانے والی شاعری ہے، اس سے مسلمانوں کے دلوں میں آگ بھڑک رہی ہے، مسلمان جذباتی ہو رہے ہیں اپنے دین کے بارے میں، اور یہ ہمارے لیے، ہمارے پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ لہٰذا ایسے غزل کہنے والے کو، ایسی جذباتی شاعری کرنے والے کو چمن سے نکال دو، خاموش کر دو، دنیا سے نکال دو۔ اب دیکھیے، یہ برہمنوں والا، یہ نظم تو پوری ہو گئی لیکن میں آپ کو ایک دفعہ سمجھا دوں، یہ برہمنوں والا پوائنٹ ہو چکا ہے، اس پہ عمل۔ فاقہ کش اور اس کے بدن سے روح محمد کا نکالنا، یہ کام ہو رہا ہے ابھی۔ لہٰذا یہ پیش گوئی، جس طرح سے مسلمان جا رہے ہیں نا، زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ پیش گوئی صحیح ثابت ہو جائے گی، اور ابلیس اپنے اس کام میں کامیاب ہو جائے گا۔ فکر عرب کو فرنگی تخیلات، کام ہو چکا پورا، بہت معمولی سا کام باقی ہے۔ افغانیوں کی غیرت دی، اس پہ کام نہیں ہو پایا، ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، کوشش کر رہے ہیں۔ اہل حرم سے روایات چھیننا، یہ کام ہو چکا۔ اور اس کے بعد اقبال کے نفس سے، اقبال کا نام تو ختم کر دیا گیا نا، اب تو کہاں ینگ جنریشن آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کو اقبال کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ ایون جو میچورڈ لوگ ہیں، بڑے عمر کے لوگ ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، ان کو بھی اقبال کی شاعری سے کیا سروکار یا کیا واسطہ، تو بہت تھوڑے لوگ رہ گئے جو اس کی شاعری کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اقبال کی شاعری کو سمجھ پاتے ہیں، اور ان پہ ان کی شاعری کا اثر ہوتا ہے۔ ورنہ تو پھر اقبال سے تو لوگ بیزار ہیں۔ وہ آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، ایک صاحب نے جو کمنٹس دیے ہوئے کہ اقبال واز اے ڈرنکر، شرمانی چاہیے ان کو۔ بہرحال اب دے دیے انہوں نے کمنٹ، میں نے ان کو یہی لکھ دیا کہ آپ کو شاید اقبال کے بارے میں پوری انفارمیشن نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں پڑھیں۔ پھر انہوں نے اگلا کمنٹ دے دیا کہ وہ آل پیپل ان یور کنٹری تھیف، تھیف کی اسپیلنگ بھی بہرحال ان کو لکھنی نہیں آئی، تو میں نے اب سب سے پہلے تو کہا کہ یہ لفظ آپ نے لکھا ہے، اس کی اسپیلنگ مجھے صحیح بتا دیجئے۔ آپ اگر تھیف لکھنا چاہتے ہیں تو اسپیلنگ غلط ہے، اور دوسری بات یہ کہ مجھے پھر اپنے گڈ کنٹری کا نیم بتا دیجئے کہ آپ کس فرشتہ صفت کنٹری میں رہتے ہیں، تاکہ پھر میں بھی اس کنٹری کے بارے میں آپ کو کچھ انفارمیشن دوں کہ وہ کتنا اچھا کنٹری ہے۔ تو بہرحال لوگ جانتے تو نہیں ہیں، لیکن اعتراض کرنا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ سب وہی سیاسی فرزند ہیں ابلیس کے، اور کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ 6 پیش گوئیوں میں سے 2 پہ کام ہو رہا ہے، اور باقی 4 پوری ہو چکی ہیں۔ اب ہم اس نظم کو جو ہے وہ 1 بائی 1 ایک شیئر کر کے جسٹ ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔
لا کر برے منوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کلام اچھا لگا ہوگا اور بڑا نصیحت آموز ہے۔ اگر ہم جاگنا چاہیں تو جاگ سکتے ہیں، اگر ایسی شاعری سے بھی ہم نہ جاگیں، ہمارا ضمیر نہ جاگے تو پھر اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال مجھے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔